सब उनका इस्तकबाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी का दिन है, क्योंकि हमारे दरमियान ऐसी अजीम शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं जिनकी नेक नामी हर वो आम व ख़ास में मकबूल है, जिनकी मेहनत व मशक्क़त ने बाद समूम के झोंकों से मुरझाए हुए कितने ही घरों में ज़िंदगी की रूह फूंक दी, और ना जाने कितनी मुरझाई हुई कलियाँ एक बार फिर फूल बनकर खिले और उन्हें अस्सर ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम किया। ये उनकी मेहनत व शफ़क़त और हमारी खुशनसीबी है कि उन्होंने अपने मसरूफ़ तरीन औक़ात से कुछ वक्त हमारे लिए फ़ारिग किया। हमारे एक दावती कार्ड और एक फ़ोन पर हमारे इस अज़ीमुश्शान जलसे में जलवा अफरोज़ हैं। हम अपनी तरफ से तमाम हाज़िरीन का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं। सबसे पहले मैं आली मुक़ाम प्रोफेसर बी शेख अली साहब, साबिक़ वाइस चांसलर मंगलूर और गोवा यूनिवर्सिटीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से इस तकरीब में शिरकत ना फरमा सके। हम उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। इसके बावजूद उन्होंने कलीदी खुतबा लिख कर भेजा, ये हमारे लिए बाइस मसरत है। उनकी गैर मौजूदगी में डॉक्टर आर मोहम्मद साहब, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उर्दू, VSD सेंट्रल कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस कॉलेज, कलीदी खुतबा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जनाब आली, मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ। जनाब आर मोहम्मद साहब तशरीफ़ फरमाएं। जी, मैं चाहता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जनाब आर मोहम्मद साहब। इसके बाद मैं आज के सदर जलसा जनाब मौलाना इलियास नदवी भटकली दामत बरकातुहू का खैर मक़दम करता हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद अपने सदारती कलिमात रिकॉर्ड करवा कर भेजे हैं। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा व अहसनुल जज़ा। अब मैं डॉक्टर रहमान खान साहब, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर हुकूमत हिंद का मैं दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल फरमाकर हमारे जलसे को आबरू बख्शी। मैं मुंतज़िर हूँ। जी, मोहतरम रहमान खान साहब तशरीफ़ लाने वाले थे और किसी वजह से शरीक नहीं हो सके। उन्होंने ऑडियो मैसेज भेजा है, वीडियो मैसेज भेजा है। मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी दामत बरकातुहुम सदर जमीयतुल उलमा, वो रास्ते में हैं, इंशाअल्लाह अब तक में पहुंच रहे होंगे। अल्लाह ताला उन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए। जनाब मकबूल अहमद सिराज साहब, सीनियर जर्नलिस्ट बेंगलोर का भी खैर मक़दम है, उन्हीं का इंतज़ार है। जी जी, मकबूल अहमद सिराज साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मकबूल अहमद साहब सिराज जो हैं वो हमारी एकेडमी की सरगर्मियों और वालिद मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहाबुद्दीन नदवी बानी व जनरल सेक्रेटरी फुरक़ान एकेडमी ट्रस्ट बेंगलोर के भी बहुत करीब रहे हैं, और मौलाना सईदुर रहमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर उर्दू से अंग्रेज़ी के कई किताबों के तर्जुमे किए। अब साथ ही में मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान रशादी साहब, मुद्दज़िल्लुहुल आली, इमाम व खतीब जामिया मस्जिद बेंगलोर सिटी, आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहा। हम आपका समीम क़ल्ब से इस्तक़बाल करते हैं। अब मेरे भाई मौलाना शब्बीर अहमद नदवी साहब, मुद्दज़िल्लुहुल आली, प्रिंसिपल नासिर पब्लिक स्कूल बेंगलोर का भी इस्तक़बाल करता हूँ कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और इस जलसे में रौनक अफरोज़ हुए। इस मौके पर मैं उन तमाम अइम्मा मसाजिद, उलमा किराम और दीगर अमायदीन का भी इस्तक़बाल करता हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और इस जलसे में शरीक हुए। इसके बाद में डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नमान साहब, प्रिंसिपल लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज बेंगलोर का इस्तेमाल करता हूँ कि जिन्होंने प्रोग्राम की निज़ामत करना कबूल किया है, जो भी आपके सामने गुफ्तगू किए थे मेरी गुफ्तगू से पहले। अभी इंशाअल्लाह निज़ामत के फ़राइज़ आप ही के सिपुर्द हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आली जनाब प्रोफेसर मीम नून सईद साहब तशरीफ़ फरमा है। जनाब मुनीर अहमद जामी साहब, जनाब अजीज़ुल्लाह बेग साहब, सैयद अब्दुल गफूर साहब,
اور ایک صاحب جو آئے تھے, نام ذہن سے نکل رہا ہے, خان صاحب جو آئے ہیں میسور سے, جی منظور, ہمارے پروفیسر منظور احمد صاحب بھی تشریف فرما ہیں, اور بہت سارے ہمارے دوست احباب, اور ہمارے محترم محمد ثناء اللہ صاحب IAS ریٹائرڈ, آپ بھی تشریف فرما ہیں. آپ نے بھی ہماری دعوت کو قبول فرمایا. اللہ پاک انہیں بھی بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے. صحافت کے نعمت اللہ امیدی صاحب, سالار کے حضرت نواز صاحب, سید شفیق الزماں یاسر صاحب کا بھی بخیر مقدم کرتا ہوں. آخر میں تمام دوست احباب اور رشتہ داروں کا بھی مجلی طور پر استقبال کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمارے جلسے کو اور اس کتابوں کے اجرا کو بےحد قبول فرمائے. اللہ تعالی آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کے آنے کو یہاں قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر الجزاء و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات, خواتین کا استقبال یہاں کیا جاتا ہے. معتبر شخصیات ہیں بزم نسوان سے, اور ایسے ایسے خواتین ہیں جو اپنی ذات سے انجمن اور ہمہ شخصیات ہیں, اور علم کا بحر بے قرار ہیں. ڈاکٹر شائستہ یوسف صاحبہ, ڈاکٹر مہنوز زمانی صاحبہ, ڈاکٹر فریدہ بیگم صاحبہ, ڈاکٹر زبیدہ خانم صاحبہ اور دیگر خواتین. یوں تو حالات اس طرح چل رہے ہیں ملک کے, اور خصوصیت کے ساتھ کرناٹک کے, تو اسے دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اجالا تو نہیں ملتا اندھیری خواب گاہوں سے, اجالا تو نہیں ملتا اندھیری خواب گاہوں سے, دھواں بجھتے چراغوں کا ہر ایک محفل سے ملتا ہے. ان حالات میں مولانا سعید الرحمان کی جو خدمات ہیں اور ان کے بھائیوں کی جو سلسلہ وار خدمات چل رہی ہیں, اسے دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرے ذوق تسخیر فطرت کے آگے, میرے ذوق تسخیر فطرت کے آگے مناظر کا قلب و جگر کانپتا ہے. میں اس وقت مولانا سعید الرحمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانحی خاکے پر روشنی ڈالنے کے لیے اور اس کو پیش کرنے کے لیے ان کے اپنے برادر عزیز مولانا جمیل الرحمان ندوی صاحب, جو بہت ہی فعال متحرک ہیں, اور حال ہی میں ان سے ملاقات کیا تھا. وہ بھی اپنا کتب خانہ رکھتے ہیں ذاتی, اور اکیڈمی چلاتے ہیں, اور کئی وقی خدمات ہیں. اور گویا کہ مولانا شہاب الدین ندوی اور ان کے بھائیوں کو دیکھ کر اور ان کی خدمات کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہما خانہ آفتاب است. تو بہرحال میں مولانا جمیل الرحمان ندوی سے گزارش کرتا ہوں کہ سوانحی خاکہ پیش فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز مہمانان خصوصی اور معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ سعید الرحمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سوانحی خاکہ. لیس علی اللہ بمستنکر, لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد. یہ عربی کا ایک شعر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ سارے عالم کو ایک کے اندر, یعنی ایک آدمی کے اندر جمع کر دے.
محترم خواتین و حضرات، 15 رجب المرجب 1443 ہجری مطابق 17 فروری 2022 کا دن عالم اسلام کے لیے عموماً اور علمی و تحقیقی دنیا کے لیے خصوصاً یہ بڑے علمیے سے کم نہیں تھا۔ یہ وہ دن ہے جس میں کل نفس ذائقۃ الموت کے ابدی قانون کے تحت ایک قابل فخر گوہر نایاب کو موت اپنے دامن میں سمیٹ کر لے گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برادر معظم، علامہ سعید الرحمن ندوی، جن کے نام کے ساتھ اب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور قلم لڑکھڑا رہا ہے، سر گھوم رہا ہے، آنکھیں پتھرا گئی ہیں اور زبان گنگ ہے۔ اس طرح کا ایک بڑا حادثہ فاجعہ اب سے تقریباً 20 سال پہلے یعنی 18 اپریل 2002 کو پیش آیا تھا، جس دن والد بزرگوار حضرت علامہ محمد شہاب الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سائے شفقت سے ہم لوگ محروم ہو گئے تھے۔ برادر معظم، اب حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے سائے رحمت میں چلے گئے ہیں۔ خداداد صلاحیتوں اور بے پناہ خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ کو بیک وقت اردو، عربی اور انگریزی تینوں زبانوں پر کامل عبور حاصل تھا۔ خصوصیت کے ساتھ اعلیٰ درجے کے انگریزی دان تھے، بہترین مدبر، ماہر منتظم اور ایک کامیاب نفس شناس شخص تھے۔ سیاست و صحافت کے میدان میں بھی آپ کا دبدبہ تھا۔ اعلیٰ درجے کے علمی، سیاسی، سماجی مضامین ہند و بیرون ہند کے رسائل و جرائد کی شان ہوا کرتے تھے۔ وکالت کی تعلیم حاصل کیے بغیر ہی سلف شرعی کے ذریعے آپ نے اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کہ ماہر وکلاء بھی آپ کے سامنے بے بس نظر آتے تھے اور قانونی باریکیوں اور پیچیدگیوں پر آپ کی رائے کا احترام کرتے تھے۔ سلسلہ نسب: سعید الرحمن ندوی بن محمد شہاب الدین ندوی بن حاجی عبدالرشید بن محمد اکبر بن محمد حیات جمادار۔ محمد حیات جمادار کا شمار مجاہد اعظم حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے اعلیٰ فوجی کمانڈروں میں ہوتا تھا۔ 18ویں صدی کے نصف آخر میں ناموس اور حرمت دین کی راہ میں فرنگیوں کے خلاف جہاد کا نعرہ بلند کرتے ہوئے ان سے برسر پیکار رہے اور جامع شہادت نوش کیا۔ محمد حیات جمادار کے والد بھی سلطان شہید کے ایک اعلیٰ فوجی افسر تھے جن کا نام مجہول ہے، لہذا آپ کے 2 اجداد کو عسکری میدان میں غازی ہونے کا شرف حاصل رہا۔ پیدائش اور تعلیم: بروز جمعرات 11 صفر 1386 ہجری مطابق 1 جون 1966 کو جنوبی ہند کے شہر بنگلور دارالسرور کے ایک دینی و علمی گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ 7 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مکمل کیا۔ اسکول کی ابتدائی تعلیم 4ٹھی جماعت تک چکبانوار میں، 7ویں جماعت تک یشونت پور اور پھر ہائی اسکول بنگلور کی قدیم و مشہور قوت الاسلام ہائی اسکول سے مکمل کی۔ انٹرمیڈیٹ کی تعلیم شہر کے وی پورم کالج سے مکمل کیا۔ 1985 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے ندوۃ العلماء لکھنؤ چلے گئے، جہاں آپ 5 سال 1985 تا 1990 عالمیت کی سند حاصل کی۔ ندوۃ العلماء کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ غیر ملکی طلباء کے ساتھ ساتھ ہندوستانی طلباء جو کالج کی تعلیم یافتہ ہوں اور کم از کم انٹرمیڈیٹ کر چکے ہوں، ایسے طلباء کے لیے یہاں پر صرف 5 سال کا عالمیت کی سند دے دی جاتی ہے اور یہ خصوصی کورس کہلاتا ہے۔ برادر معظم کا شمار اس وقت کے ندوے کے ذہین و ذکی طلباء میں ہوتا تھا۔ آپ نے بہت ہی محنت و جانفشانی اور انہمام کے ساتھ تعلیم حاصل کی، نیز ان کے طالب علمی کے دور میں آپ کا شمار ندوے کے ذی استعداد اور شریف النفس طلباء میں ہوتا تھا۔ ندوۃ العلماء سے فراغت کے بعد آپ نے میسور یونیورسٹی سے سیاسیات میں ایم اے بھی کیا۔ فرقان اکیڈمی ٹرسٹ سے وابستگی:
ویسے باقاعدہ طور پر آپ فرقان اکیڈمی ٹرسٹ سے ندوۃ العلماء سے فراغت 1990 کے بعد ہی جڑ گئے، لیکن 1977 میں جب والد صاحب پہلی مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے کر گئے، اس وقت آپ کی عمر صرف 11 سال تھی۔ والد صاحب نے آپ کو اکیڈمی کا مینیجر بنا کر کئی ایک ذمہ داریاں آپ کے سپرد کر دی تھی، مثلا اخبارات میں اکیڈمی کی مطبوعات کی ایڈورٹائزنگ، کتابوں کی پیکنگ، ڈاک خانے جا کر مطلوبہ کتابوں کی ترسیل اور ان سب کا حساب و کتاب رکھنا وغیرہ آپ ہی کے ذمہ تھا۔ 1985 میں جب فرقان اکیڈمی ٹرسٹ کی شکل میں تبدیل ہوئی تو اکیڈمی کو ٹرسٹ میں تبدیل کرنے کی تقریباً ساری ہی ذمہ داری آپ نے بخوبی نبھائی، جبکہ اس وقت آپ صرف 19 سال کے تھے۔ 1990 میں ندوے سے فراغت کے بعد مکمل طور پر آپ اکیڈمی سے جڑ گئے اور اکیڈمی کا سارا انتظام و انصرام آپ ہی کے کندھوں پر آ گیا۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت والد صاحب کی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ وغیرہ کی ساری ذمہ داری نبھاتے رہے۔ آپ کی ترجمہ کردہ کتابوں سے کہیں بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ ترجمہ کردہ ہیں۔ اس کے علاوہ عربی زبان میں بھی آپ کامل دسترس حاصل تھا۔ آپ کی ترجمہ کردہ انگریزی کتابوں میں سے چند یہ ہیں: تخلیق آدم اور نظریہ ارتقاء، قرآن، سائنس اور مسلمان، قرآن کا نظریہ علم، سائنسی اکتشافات کی روشنی میں، قرآن اور نظام فطرت، حیات ثانی کے عقیدے پر کلوننگ کی شہادت، قرآن عظیم کا نظام دلائل اور ملت اسلامیہ کی نشر ثانیہ، رویت ہلال کے لیے فلکیاتی حساب معتبر ہے یا نہیں، سورج کی موت اور قیامت، ملی مسائل و امور سے وابستگی۔ اکیڈمی کی ان مختلف سرگرمیوں کے علاوہ آپ سماجی و ملی مسائل سے بھی کافی حد تک جڑے رہے، خصوصاً کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ KMM کے آپ روح رواں تھے۔ الیکشن کے مواقع پر صوبائی و ملکی سطح پر جو امیدوار ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا تیار کرنا تاکہ صحیح امیدواروں کا انتخاب عمل میں آ سکے اور فسطائی طاقتوں کو اقتدار حاصل کرنے سے روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ متعدد سماجی و ملی اور اصلاحی امور سے بھی آپ کافی حد تک سرگرم رہے۔ 2002 میں والد ماجد کے انتقال ہی کے سال آپ مکہ مکرمہ میں واقع رابطہ عالمی اسلامی کے ذیلی ادارے الہیئۃ الاعجاز العلمی فی القرآن والسنہ کے ممبر نامزد کیے گئے، جس کے تحت ہر 2-3 سال میں مکہ، جدہ وغیرہ میں کانفرنسیں یا میٹنگ ہوا کرتی تھی اور متعدد مرتبہ اس میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ مالدیپ اور ہندوستان کے متعدد شہروں میں بھی آپ مختلف کانفرنسوں میں شریک ہوتے رہے۔ محترم خواتین و حضرات، آپ کا عظیم الشان کارنامہ اس وقت دنیا میں انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، نیز ان کے لیے صحیفے بھی نازل کیے، مثلاً تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید وغیرہ۔ قرآن مجید کے علاوہ جتنے بھی صحیفے تھے وہ وقتی اور عارضی تھے، لیکن رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحیفہ قرآن مجید کی شکل میں نازل ہوا وہ تا قیامت اور رہتی دنیا تک کے لیے صحیفہ بھی ہے اور معجزہ بھی۔ جس طرح سمندر کی گہرائیوں کا کوئی عطا پتہ نہیں، اسی طرح قرآن مجید کے عجائبات اور اس کے اسرار و رموز کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا تنقضي عجائبه، قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو نازل ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، اب تک ہزاروں تفسیریں لکھی جا چکی ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، لیکن کسی بھی مترجم یا مفسر نے آج تک یہ بات کہنے کی یا لکھنے کی جرات نہیں کی کہ میں قرآن مجید کو پوری طرح سمجھ چکا ہوں۔ قرآن عظیم کی آفاقیت اور اس کا جدید فلسفہ کائنات، یہ ہے آپ کی اہم ترین تحقیق اور آپ کی عظیم الشان کاوش۔ والد ماجد حضرت علامہ محمد شہاب الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال 2002 کے چند ماہ بعد ہی برادر معظم والد صاحب کی یہ کتاب کے انگریزی ترجمے میں مشغول تھے کہ دوران ترجمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 164 کا ترجمہ کرتے وقت کافی دقت پیش آئی۔
خصوصاً آیت نمبر 164 ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها. یہ قابل توجہ ہے، یہ ہے فاحیا به الارض بعد موتها. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق، اختلاف لیل و نہار اور سمندری جہازوں کے ذریعے لوگوں کے فائدے کی چیزوں کو لانے اور لے جانے اور آسمان سے بارش وغیرہ کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین کو دوبارہ پیدا کیا. ہم نے زمین کو دوبارہ پیدا کیا اس حال میں کہ وہ پہلے سے مردہ تھی. زمین پہلے کب مردہ تھی؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ زمین پہلے زندہ تھی، اس کے بعد پھر مردہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندگی بخشی ہے. اثر نو خود اور قوس کے نتیجے میں تقریباً 1300 آیات جمع ہو گئی اور ان میں سے بھی 750 آیات کو آپ برادر معظم نے منتخب کر کے ایک ایسا عظیم فلسفہ کائنات مرتب کیا کہ اس سے انسانی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں اور سوچنے سمجھنے کے زاویے بدل جاتے ہیں. اس انقلابی کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ فاضل مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفسرین، جمہور امت اور اصول اعتقاد کی روشنی میں قرآن فہمی کے لیے وضع کردہ صحیح اصولوں کے تحت قرآن مجید میں مذکور ضمائر کو، پروناؤنس کو ان کے مرجع اقرب کی طرف لوٹانے کا کام کیا ہے. بس اس سے زیادہ اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. نیز قرآن مجید کے علاوہ کسی اور مرجع کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تائید کرتا ہے یا اس کی تفسیر کرتا ہے. القرآن ذو وجوہ، قرآن مجید جو ہے وہ مختلف چہروں والا ہے. دوروا مع کتاب اللہ حیثما دار، قرآن مجید کے ساتھ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ گھوم جاؤ جس طرف بھی وہ گھومے. اگر کوئی شخص قرآن مجید کی ایک یا دو آیات سے یا چند آیات سے ایسا انقلابی فلسفہ پیش کرتا تو اس کے اخذ کردہ معنی اور مفہوم پر شک و شبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید کے تقریباً 1/4 حصے سے اخذ کردہ نتائج سے اختلاف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. اگر ایک آیت کا انکار کیا جائے تو دوسری آیت اس کے گلے کی ہڈی بن جائے گی، نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے. محترم حضرات و خواتین و حضرات، 2000 خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے مقدمے میں رقم دراز ہیں. 2002 میں والد محترم کے انتقال کے بعد ایک صبح جب ہم حزب معمول تلاوت میں مشغول تھے تو اچانک ایک آفاقی حقیقت جو سورہ بقرہ آیت نمبر 33 کے ذریعے بیان کی گئی تھی ہمیں از خود مفہوم ہو گئی. اس کا اثر اس قدر ہوا کہ ہم نے قرآن مجید کا اثر نو مطالعہ شروع کیا تو آیات قرآنی ایک بعد دیگرے ہم پر خود چلی گئی اور حقائق و معانی کا ایک سمندر ہمارے آگے موجزن تھا. ان 1300 آیات قرآنی میں سے ہم نے یہاں 750 آیات کو منتخب کر کے ان کی شرح و تفسیر ایک متحدہ فلسفے کے تحت کرنے اور انہی ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کی ہے. اس میں ہم نے 2 اہم ترین اور بنیادی تفسیری اصولوں کو ملحوظ رکھا ہے. ایک یہ کہ ہم تعالیٰ کی حقیقی مراد کے فہم میں الفاظ قرآنی کو امکانی حد تک ان کے حقیقی معنی پر محمول کیا جائے جو فی الحقیقت واجب بھی ہے، اور دوسرے موضوع جس سے کی جائے. یہ اس لیے کیونکہ کتاب الہی ایک مکمل لائحہ عمل ہے جس میں خصوصاً فکر و نظر کے میدان میں تشنگی کو کوئی دخل نہیں، اور یہ کہ شارح حکیم شرعی و فکری اپنے سارے ہی احکامات و ارشادات کو ایک گہری حکمت اور عظیم منصوبہ بندی کے تحت جزوی طور پر پورے قرآن میں بکھیر دیا ہے، کہیں مبہم تو کہیں صریح، کہیں مشکل طور پر تو کہیں منصوص طور پر، کہیں اجمالی طور پر تو کہیں تفصیل کے ساتھ. جب ہم ان 2 گراں قدر اصولوں کو پوری مضبوطی سے تھاما تو آیات آپس میں ایک دوسرے سے جڑتی گئی اور قرآنی رموز و اسرار کے
اسرار کھلتے گئے اور ہمیں تشریح اسلامی کے کسی اور ماخذ کی طرف رجوع کرنے کی چندہ ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ محترم خواتین و حضرات، واقعہ یہ ہے کہ خالق ارض و زمان نے قرآن مجید میں ان گنت جگہوں پر اشاروں اور کنایوں میں بے شمار رموز و اسرار وضعیت کر دیے ہیں۔ ان اسرار و رموز کو کھوجنے اور دریافت کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور دماغ سوزی کی ضرورت اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلی علوم سے بھی واقفیت کی بھی اشد ضرورت ہے، جو کہ ہمارے علمی حلقوں میں منتا ہے۔ اگر کوئی یہ اعتراض جتائے کہ اس طرح کی تحقیق سے متقدم مفسرین کے فہم پر حرف آئے گا، یا یہ کہا جائے کہ جمہور امت کے طریقے سے ہٹ کر کوئی نیا کام نہ کیا جائے، تو پھر اس امت کا خدا ہی حافظ۔ قرآن مجید کا تا قیامت معجزہ ہونے کی جو بات کہی جاتی ہے وہ دھری کی دھری رہ جائے گی، اور باری تعالیٰ کی اس دعوے کا کیا ہوگا؟ ان هو الا ذکر للعالمین وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، سورہ 87 اور 88 آیات۔ ترجمہ یہ سارے جہاں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، اور کچھ عرصے بعد تم اس کی صداقت و سچائی کو جان جاؤ گے۔ جب تک اس طرح کا تحقیقی کام نہ کیا جائے اور دماغ سوزی و مغز ماری بلکہ فتہ ماری کا کام نہ کیا جائے، گھر بیٹھے بٹھائے آپ کو 2 وقت کی روٹیاں بھی نصیب نہیں ہو سکتی، چہ جائے کہ حق خواہ سر کرے۔ یہاں پر جمہور امت کے طریقے سے ہٹنے یا متقدم مفسرین کے فہم پر حرف آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ہی فہم عطا کیا تھا جس کے وہ مکلف تھے۔ آج کا دور ایک جدید ترقی یافتہ سائنسی دور ہے، سائنسی دور کہلاتا ہے۔ اس سے پہلے زمانے میں کبھی اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ آج دنیا سکڑ کر ایک شہر کے مانند ہو گئی ہے۔ پہلے جو سفر کئی دنوں، ہفتوں بلکہ مہینوں میں ہوتا تھا، وہ اب چند گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ چند گھنٹوں میں انسان دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتا ہے۔ آئے دن سائنسی ایجادات و اکتشافات کا ایک انبار وجود میں آ رہا ہے۔ ہم ان ایجادات سے بھرپور مستفید تو بھرپور مستفید ہوتے ہوئے بھی یہ فتوے صادر کر رہے ہیں کہ سائنس بدلتے ہوئے نظریات کا پلندہ ہے۔ آج کے اس جدید سائنسی دور میں قرآن حکیم کی صداقت و حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہماری راہیں اور بھی زیادہ آسان ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ ہمیں دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم میں بھی تفوق و بالادستی حاصل ہو جائے۔ گرد در خانہ کس اس، ایک حرف بس اس۔ اگر کوئی گھر کے اندر کوئی شخص موجود ہے تو صرف ایک مطلب کھٹکھٹانا کافی ہوتا ہے۔ اس عظیم الشان کارنامے کے پیچھے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی 50 سالہ قرآنی خدمات کے علاوہ متعدد مرتبہ حج بیت اللہ کے مواقع پر حرمین شریفین کے مقدس مقامات خصوصاً منتظم سے چمٹ کر گڑ گڑا کر رب کعبہ سے برادر معظم کے حق میں فہم قرآن کے لیے کی گئی دعاؤں کا بھی کافی دخل ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی کام کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں عاشقان قرآن، خادمان قرآن کی قبروں کو نور سے منور کر دے، تا حد نگاہ وسیع و عریض کر دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اعلیٰ علیین مقام عطا فرمائے، اور ان کا حشر نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ مقدر فرمائے۔ محترم خواتین و حضرات، برادر معظم اکابرین و معاصرین کی نظر میں حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، سابق محترم دارالعلوم دیوبند، عام محترم کو آپ کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ذوق وقی اور فکر وسیع اسلاف صالحین سے معارض ہیں اور نہ مخالف، اور تکسیر اراضی کا یہ قرآنی نقطہ فکر جو شریعت عامہ سے کسی بھی طرح متصادم بھی نہیں ہے، عصر حاضر میں مسلم سائنسدانوں کے لیے وسیلہ ارتقاء بنے گا اور غیروں کے لیے اسلام کی جانب التفات مزید کا انشاءاللہ باعث ثابت ہوگا۔ حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی مدظل العلی، محترم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، یہ کتاب جسے فکر قرآنی کے مجدد علامہ محمد شہاب الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند نے تصنیف کیا ہے، وہ اسی سلسلہ قرآنی افادات میں سے ہے جسے انہوں نے اپنے عظیم باپ سے وراثت میں پایا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے جدید آفاقی دلائل ربوبیت کو منتشر کیا ہے، اور جدید سائنس نے افلاک اور خارجی زمینوں اور ان میں زندگی کے تعلق سے جن عظیم امور کو کھوج نکالا ہے ان کا بھی جائزہ پیش کیا ہے۔ بے شک یہ کتاب قرآنی آفاق اور اس
کی اعجازی آیات کی روشنی میں نظام کائنات کے وسیع مطالعے اور اس میں خوب غور و خوض کا نتیجہ ہے۔ ایک اور جگہ آپ تحریر فرماتے ہیں، آپ کی اکیڈمی سے اور کوئی کتاب شائع نہ ہو کر، یعنی فرقانہ اکیڈمی ٹرسٹ جسے حضرت علامہ محمد شہاب الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، اور تقریباً 100 کتابیں انہوں نے اردو، انگریزی اور عربی میں شائع کی ہے۔ تو اس کے تحت کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اکیڈمی سے کوئی اور کتاب شائع نہ ہو کر صرف اس ایک کتاب کا شائع ہو جانا کافی ہے، جو انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں پر ریلیز ہوگی کتاب، یہ صرف ایک کتاب کا شائع ہو جانا کافی ہے۔ حضرت مولانا سمیع الحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ سابق محتمم دارالعلوم حقانیہ پاکستان، برادر محترم مولانا سعید الرحمان صاحب ندوی زید مجدہ نے قرآنیات کے متعلق ایک اہم تحقیق طلب اور دقیق موضوع پر اپنی اولین کتاب تصنیف کی ہے، جس میں خارجی زمینیں اور ان میں زندگی کا عبور، انسان کی حقیقت اور خود اپنی اصلیت پر جدید قرآنی بصائر کو منکشف کرتے ہوئے عالم انسانی پر قرآن مجید کے عظیم ترین علمی اعجاز کی نقاب کشائی کی گئی ہے۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی علمی خدمت ہے جو کہ فاضل مصنف نے امت کے سامنے پیش کی ہے۔ حضرت مولانا عیسیٰ منصوری، چیئرمین ورلڈ اسلامک فورم لندن، آپ کی فطرت سلیمہ نے قرآن پاک اور جدید سائنسی تحقیقات میں ہم آہنگی کے جس طرح دلائل اخذ کر کے پیش کیے، جس سے قرآن مجید بلکہ خود اسلام کا علمی اعجاز ثابت ہوتا ہے۔ آپ کی پہلی تحریر ہی سے دل پر یہ نقش قائم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے عظیم موالد کا صحیح جانشین بنایا ہے، اور اسلام کبھی رجال کار سے خالی نہیں رہے گا۔ اس علمی قحط و رجال کے دور میں ایسے پھٹے مارنے والے کام کے لیے جانشین کا پا جانا یقیناً آپ کے والد گرامی کے خلوص و عند اللہ قبولیت کی علامت ہے۔ پروفیسر بی شیخ علی، بانی وائس چانسلر منگلور و گوا یونیورسٹیز میسور۔ یہاں پر جو چیز حیرت انگیز ہے وہ مصنف کا بیک وقت اسی سہولت کے ساتھ ایک پختہ کار سائنسداں کا ہونا ہے، جس کے ساتھ وہ ایک ماہر مفسر ہیں۔ ڈاکٹر محمد ذکی کرمانی، ناظم، سینٹر فار اسٹڈیز آن سائنس، علی گڑھ، قرآن کریم کی بعض آیات سے سائنس کی بعض دریافتوں کو مربوط طور پر ظاہر کرنا یقیناً دلچسپ اور خاصا دانش ورانہ عمل ہے۔ اس پورے مقالے کی تیاری میں جس طرح آپ نے سائنسی علوم اور دریافتوں کو سمجھنے اور آیات کریمہ میں سے معنی کو منتقل کرنے کی جو آخرانہ کوشش کی ہے، وہ صرف قابل مبارکباد ہے بلکہ قابل رشک بھی ہے۔ پروفیسر کلاس کلوسٹر میئر، ممتاز پروفیسر برائے مذہب، منٹوبا یونیورسٹی، کینیڈا، یہ بالکل انوکھی، بہت ہی دلچسپ اور فکری طور پر انتہائی حیرت انگیز کتاب۔ پروفیسر ایچ پال سش، ایگزیکٹو ڈائریکٹر وظیفیات، سٹی لیک، نیو جرسی، امریکہ، واقعی ایک دلچسپ کتاب ہے۔ ڈاکٹر محی الدین کبیر، ناسا ایمس ریسرچ و پرنسپل انویسٹیگیٹر، سٹی انسٹیٹیوٹ، کیلیفورنیا، امریکہ، عظیم کوشش، عظیم کارنامہ۔ ڈاکٹر ارنال مول، مصنف و ناظم، DRC تھنک ٹینک، لائڈن، ہالینڈ، نئے خیالات پر مبنی یہ انتہائی دلچسپ، مفصل و ماہرانہ، نہایت معقول اور حیرت انگیز کتاب جو ہمارے قرآنی تصور کائنات کے لیے عظیم نتائج کی حامل ہے۔ بیماری سے وفات تک، برادر معظم 2020 میں اچانک بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے پتہ لگایا کہ آپ کے پتے میں پتھری ہے۔ چند دنوں میں پتھری نکال دی گئی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ آپ کو دوبارہ ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ اس مطلب آپ کا پتا ہی نکال دیا گیا۔ آپ کا علاج بنگلور کی مشہور اپولو ہسپتال میں چل رہا تھا۔ 3-4 ماہ گزرے تھے کہ آپ کو پھر سے ہسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آئی۔ اس مطلب آپ ایک خطرناک موذی مرض میں یعنی پتے کے سرطان میں کا شکار ہو گئے۔ کافی علاج و معالجہ ہوا، کبھی افاقہ ہوتا تو کبھی اضافہ۔ چند دن گھر پر گزرتے تو چند دن اسپتال میں گزرتے۔ آخری 2 ماہ بھیانک روپ اختیار کر گئے۔ مرض بڑھتا گیا۔ جون دوا کی کہ مصداق کوئی علاج کام نہ آیا اور دوا کا ان کے جسم پر کوئی رد عمل نہیں ہو رہا تھا۔ 12 فروری 2022 کو ڈاکٹروں نے آپ کو گھر لے جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ جو علاج اور معالجہ اسپتال میں ہو رہا ہے اس کو گھر پر بھی جاری رکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ چراغ زیادہ دن تک جلنے والا نہیں ہے۔
اور ان کے آخری ایام اہل بیت کے ساتھ، تاکہ ان کے آخری ایام اہل بیت کے ساتھ گزر سکے۔ ہم انہیں گھر لے آئے، گھر میں انہیں افاقہ بھی ہوا، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے کس کی چلی۔ یہ چراغ سحری چند دن بعد 17 فروری 2022 کو اپنے حقیقی مالک حقیقی کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس دار بانی کو الوداع کہا۔ نماز جنازہ اسی روز بعد نماز ظہر اپنے محلے بیٹی روڈ کی مسجد معظم میں برادر معظم مولانا شفیق الرحمان نے آپ کی پہلی نماز جنازہ ادا کی، اور اپنے آبائی قبرستان چکبانوار میں راقم الحروف نے 4 بجے دوسری نماز جنازہ ادا کی، اور آپ کو حضرت والد ماجد کے پائنتے آسودہ خاک کیا گیا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو بادکش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لا ساحی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سعید صاحب کی سعادتیں اور ان کی عنایتیں اور ان کی خدمات ایسی ہیں کہ وہ ازہر من الشمس ہیں۔ میں ڈاکٹر فریدہ رحمۃ اللہ صاحبہ جو مدیر ہیں زرعی شعائم کی، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مقالے کو، اس تحریر کو اپنے وکیل رسالے میں جگہ دے کر عنایت فرمائیں۔ میں تحریر کو سنتے ہوئے یہی محسوس ہوتا ہے کہ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ تو ایسی شخصیت کے مالک تھے سید الرحمن ندوی علیہ الرحمہ، اور یہ بھی کہنے کو دل چاہتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ میں اس موقع پر آپ کی بہت ہی اہم کتابیں جس کا تذکرہ ابھی آپ نے سنا کہ یہ کتاب کئی کتابوں پر مشتمل ہے، ان تمام کتابوں کی بجائے یہ ایک کتاب شائع کر دیتے تو کافی تھا۔ قرآن عظیم کی آفاقیت اور اس کا جدید فلسفہ کائنات، اور ایک کتاب اور ہے ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس۔ ان 2 کتابوں کی اجرائی کے لیے میں مولانا افتخار احمد صاحب قاسمی اور الحاج خادم الحجاج الحاج سابق ریاستی وزیر روشن بیگ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ، اور شبیر احمد ندوی مولانا مقصود عمران صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان کتاب کی اجرائی میں جڑ جائیں، ان کتابوں کو پیش کیا جائے رسم اجرا۔ ہوگا سب ذرا ایک فوٹو لے لیتے ہیں۔ ایک سیکنڈ سر، اردو، عربی اور انگریزی میں تینوں کتابیں امریکہ سے شائع ہوئی۔ دوبارہ اس کو دلی میں پرنٹ کرایا گیا۔ یہ کتابوں کی اہمیت اتنی ہے کہ نہ صرف یہ ریاست بلکہ ملک کی سطح پر مشہور ہیں، بلکہ ان کی تحریروں نے امریکہ والوں کو بھی متاثر کیا۔ وہاں کے لوگوں نے بھی اس کو بیک وقت 3 زبانوں میں، عربی، اردو، انگریزی میں ان کتابوں کو شائع کیا۔ یہ دوسری مرتبہ ہندوستان میں اور نئی
प्रिंटिंग के साथ इशाअत के साथ यहाँ इजरा पा रही हैं, इजरा का शरफ हासिल कर रही हैं। तो बहरहाल ख्वातीन और हज़रात, मैं एक मोबाइल पे अजान आई तो लोग उस तरफ मुतवज्जा हुए। एक ऐलान भी कर देना चाहता हूँ कि जलसा 5:40 तक इंशाअल्लाह इख्तिताम को पहुंच जाएगा। उसके बाद इत्मीनान से नमाज का वक्त तो है, पढ़ सकते हैं। वो आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा कि जैसे ही मोबाइल पे अजान हुई तो उन्होंने इफ्तारी कर दी, क्योंकि इफ्तार का वक्त ही नहीं हुआ था। ऐसा भी हो जाता है बद औक़ात। पर आप इत्मीनान से तशरीफ रखें, नमाज के लिए भी वक्त दिया जाएगा, काफ़ी वक्त है। मैं कलीदी किताब जो कि बहुत ही अजीमुल मर्तबा शख्सियत को करना था और पेश करना था, वो अलाल की वजह से और नासाज़ी तबीयत की वजह से तशरीफ नहीं ला सके हैं और स्टेज को रौनक नहीं बख्शे, लेकिन उनकी तहरीर ऐसा है कि वो हमारे ज़हनों को जिंदा रखेगी और इजलास में एक तरह की रौनक भर देगी। मैं इस किताब को पेश करने के लिए डॉक्टर आर मोहम्मद साहब, जो कि सदर शोबे उर्दू होम साइंस कॉलेज में, उनसे इल्तमास करता हूँ कि तशरीफ लाएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सदर जलसा, मेहमानान इज़ाम और हाज़िरीन किराम, अल्लामा सईदुर रहमान नदवी की शोहरा आफाक तस्नीफ कुरान अज़ीम की आफाकियत पर हमारी रियासत की नहायत ही ज़ी वक़ार शख्सियत, साबिक़ वाइस चांसलर गोवा और मंगलूर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बी शेख अली साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला व अताला बक़ाअहू ने गिरां कदर तबसरा तहरीर फरमाया है। इसको पढ़ने की सआदत इस हादसा को हासिल हुई है। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, ये कायनात अल्लाह का हुक्म है। कुरान मजीद का ये एजाज है कि उसके एक एक लफ्ज़ से इल्म हिकमत के दरिया बह निकलते हैं। कुन कहना काफ़ी था, ठीक, कुल कहना काफ़ी था, सारी कायनात वजूद में आ गई। इक़रा कहना था कि सारी तहजीबों की बुनियाद उस पर रखी गई। एक लफ्ज़ रहमान में सारा लुत्फ़ व करम सिमट आया। इस हकीकत को समझने वाले हमारे रियासत ही की एक अजीम हस्ती मौलाना शिहाबुद्दीन नदवी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने कहा कि कुरान मजीद गदागरी, रहबानियत, सरमस्ती से नजात देता है और असल शहंशाहियत बख्शता है। इसके अलावा आपने एक और बड़ा काम किया, वो ये कि अपना जज्बा ईमानी, फ़हम कुरानी व क़ुव्वत इज़हार अपनी औलाद के जहन और ज़मीर में भर दिया। ये वरसा सबसे ज़्यादा मौलाना सईदुर रहमान नदवी के हक़ में आया था। वो सिर्फ एक मुहक़्क़िक़, मुफ़क्किर, मुफ़स्सिर व मुदब्बिर आलिम दीन ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसी जामे, सलीम मुत्तबा, शरीफ़ुन नफ्स, वसीउल क़ल्ब हस्ती भी थे जिन पर इंसानियत नाज कर सकती है। आपका अजीम कारनामा कुरान फहमी है, जिससे जिहालत में डूबे अरब इस कुरे अर्ज़ के एक वसी खित्ते पर हावी हो गए थे। संगला ज़मीनों में इल्म हिकमत के चश्मे बहाए थे। ईमान, इस्लाम, एहसान के पैगाम के इनकलाब बर्पा कर देते थे। इल्म, अमल और अखलाक के जौहर को आम कर देते थे। कुरान एहतिसाब कायनात का दर्स देता है। यहाँ की हर शय की हकीकत को जानने, समझने, परखने और काम में लाने की दावत देता है। कुरान इस बात पर जोर देता है कि इंसान के लिए हकीकत शनासी की राह यही है कि मालिक की दी हुई अक्ल व बसीरत से काम लेकर अपने वजूद के अंदर और अपने वजूद के बाहर जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, इस पर हम तदब्बुर व तफक्कुर करें। साहिब मौसूफ ने तारीख साज काम कर दिखाया है। आपकी शोहरा आफाक मारिकतुल आला तस्नीफ कुरान अजीम की आफाकियत 6 अबवाब पर मुश्तमिल है, जहां आपने 1300 कुरानी आयात कुरानी में से 750 यानी 750 आयत मुंतखब करके शरह व तफसीर का एक बुलंद व बाला खसर तामीर कर दिया है। इसका पहला बाब निज़ाम कायनात है। सिफत रुबूबिया की यहाँ एक मिसाल दी जा रही है। दिल की हर धड़कन पर हमारा खून
60,000 میل لمبی نالیوں سے ہوتا ہوا جسم کے ہر نس تک پہنچتا ہے. ہمارا دل وزن میں ہمارے جسم کا صرف 0.5% حصہ ہے، مگر اس کو ہمارے خون سے 20% حصہ درکار ہے. سورج ہر سیکنڈ میں 45 لاکھ ٹن ہائیڈروجن خارج کرتا ہے. قدرت کے کرشموں کی حد نہیں. دوسرا باب کائناتی مخلوق ہے. یہاں کرۂ ارض کا تذکرہ ہے جہاں جمادات، نباتات، حیوانات اور آدم خاکی موجود ہیں. یہ سب ایک خاص مقصد کے لیے وجود میں آتے ہیں. ہر شے خود کے لیے نہیں، کسی اور شے کے لیے ہے. شمع خود جلتی ہے، دوسروں کو روشنی دیتی ہے. ایک درخت لکڑہار کو بھی اپنے سائے سے محروم نہیں کرتا. ایک گائے اپنا دودھ خود نہیں پیتی، دوسروں کو دیتی ہے. تیسرے باب میں زمینوں کی ماہیت میں رحمت ربانی اور فیضان سماوی کے بے شمار انعامات درج ہیں. غور کرو، شب و روز کی تبدیلی کتنی بڑی حکمت ہے. ان میں روٹی روزی نہ کماؤ گے تو کھاؤ گے کیا؟ رات میں راحت اگر نہ ملے تو جاؤ گے کہاں؟ اگر آسمان سے ابر رحمت نہ برسے تو یہ لہلہاتے کھیت، یہ گل و گلزار چمن، یہ دل پر ندی نالے کہاں دیکھو گے؟ مردہ زمین کو کس نے زندہ کر دیا؟ پھر چوتھا باب انسان کی حقیقت ہے. اس کی حقیقت سورہ فاتحہ ام الکتاب سے لے کر آخری سورہ الناس تک واضح کر دی گئی ہے. یہ وہ اشرف المخلوقات ہے، خلیفۃ الارض ہے. اس کی تخلیق کے وقت ملائکہ کو شبہ ہوا کہ وہ فتنہ برپا کر دے گا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء کی طرف اشارہ ہے. آدم خاکی اس امتحان میں کامیاب رہا. اس کی برتری فوقیت ثابت ہو گئی. شیطان حسد سے جل اٹھا، انسان کی تعظیم میں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور ہمیشہ کے لیے معلوم قرار دیا گیا. پانچواں باب قرآن عظیم کی آفاقیت ہے جس سے مالک کی صفت ربوبیت اور رحمت و عدل ٹپکتی ہے. اس کی آفاقیت کو سمجھنے کے لیے عین الیقین، علم الیقین اور حق الیقین چاہیے، جس سے توحید، رسالت اور معاد کے پھاٹک کھل جاتے ہیں. ایمان، اسلام اور احسان کا میدان ہاتھ آتا ہے. علم، عمل اور اخلاق کی ہدایت نصیب ہوتی ہے. آخری اور چھٹا باب جامع الابواب ہے. یہاں تخلیق کے راز اور رموز سمجھائے گئے ہیں. سارے آسمان و زمین جڑے ہوئے تھے، ان کو جدا جدا کیا گیا. وہ اس آیت کی طرف اشارہ جہاں ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما کی طرف اشارہ ہے. اور وجعلنا من الماء كل شيء حي، جو ہر چیز کو ہم نے، ہر زندگی چیز کو ہم نے پانی سے بنایا. یہ ہے. اور وجعل زمینوں میں پہاڑ بچھا دیے گئے. وجعل فی الارض رواسیا، اور ان میں کشادہ راستے ڈال دیے گئے. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون کی طرف اشارہ ہے. تو یاد رکھنا ہوگا کہ ہماری زمین، یہ کرۂ ارض باقی دلی کے ساتھ سورج کے سامنے آتا ہے اور چھپتا ہے، جس سے رات اور دن کا اختلاف رونما ہوتا ہے. اگر اس کا ایک ہی رخ ہر وقت سورج کے سامنے ہوتا تو یہاں کوئی آبادی ممکن نہ ہوتی. یہ علامہ سعید الرحمن نے جو کچھ بھی تحریر کیا ہے، یہ دین و مذہب کی خدمت بھی ہے، تہذیب و تمدن کی بھی، علم و ادب کی بھی اور تبلیغ و دعوت کی بھی. روز حشر اگر رب ذوالجلال اس بندے سے بندگی کا ثبوت مانگے تو جواب یہ ہوگا، اے رب غفور، میں نے تیرے کلام کو تیری عنایت علامہ بالقلم کے صدقے بندوں میں عام کرنے کی کوشش کی تھی. رب ذوالجلال خوش ہو کر فرمائے گا، جا، تیرے لیے بہشت بری میں ایک بہترین قصر مخصوص ہے. اسی کے ساتھ میں یہ ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ، آپ نے ملتزمین کی نتیجہ پر توجہ کی اور اپنی بات سمیٹ لی. بہرحال آپ کے تعلق سے سید الرحمن نبی علیہ الرحمٰن کے تعلق سے یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ بچھڑ کے تجھ سے بہت ہی اداس ہیں ہم لوگ، نظر سے دور سہی دل کے پاس ہیں ہم لوگ. میں اس موقع پر مولانا ڈاکٹر محمد مقصود عمران صاحب رشادی، خطیب امام جامع مسجد بنگلور سٹی سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے خطاب عالیہ سب تمام کو نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز اکابر حضرات علماء اکرام، سیاسی قائدین اور یہاں تشریف فرما مختلف فیلڈوں میں ڈگریاں حاصل کرنے والے ڈاکٹرز اور دانشوران ملت، خواتین و حضرات، یقیناً علامہ سید الرحمن ندوی رحمہ اللہ بڑی عظیم شخصیت تھی۔ آپ کے والد بزرگوار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ رب ذوالجلال نے ان کے لیے بھی بہت ساری ایسی نعمتوں سے مالا مال فرمایا تھا کہ یوں سمجھیے کہ لوگوں کے سامنے تو نہیں آتے تھے لیکن پیچھے رکھ کر سارا کام انجام دیتے تھے۔ جب ہمارے بڑی محترم مولانا شفیق الرحمان صاحب ندوی کے آفس یسلن کامپلیکس میں تھی تو وہ بھی برابر جامع مسجد میں نمازوں کی ادائیگی کے لیے تشریف لاتے، وقتاً فوقتاً میرے پاس بھی تشریف لاتے اور ایسی ایسی باتیں میرے سامنے رکھتے کہ میں بھی سن کے حیرت میں پڑ جاتا۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کو کتنی عظیم کتاب ہمارے لیے بنا کے پیش کیا ہے، لیکن ہم ہے کہ ہماری نظر اس طرف نہیں جاتی۔ اللہ نے بعض احباب کو اس کام کے لیے مختص کیا ہے، تو ان میں سے ایک علامہ سید الرحمن ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو امت کے سامنے پیش فرمایا۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سائنس صرف انگریزوں کے پاس ہے، مغربی تہذیب میں سائنس موجود ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان کو کیا پتا ہے کہ جتنے بھی اطباء ہیں آپ ان کو ذرا پڑھیے، معلوم کیجئے کہ کتنے اطباء جن کو ہمارے تاریخ اسلام میں ان کی ساری تاریخ موجود ہے، اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کی کتنی حیرت انگیز دوائیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور ایسے ہی قرآن عظیم کی آفاقیت اور اس کا جدید فلسفہ کائنات پر اور بھی بہت ساری چیزیں لکھی گئی تھیں، لیکن اور بھی اس میں تحقیق کرتے ہوئے بہت سارے چیزوں کو ہمارے سامنے علامہ سید الرحمن ندوی رحمہ اللہ نے پیش فرمایا ہے۔ تو ہم دیکھتے رہیں گے، جیسا کہ ہمارے مولانا جمیل صاحب نے فرمایا تھا کہ قرآن پر لکھنے والا کوئی یہ لکھ نہیں پائے گا کہ میں نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ تا قیام قیامت ایسے رموز اور ایسی باریکیاں اور ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی جائیں گی، دیکھنے والے دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے، اس لیے کہ میرے رب نے یہ کتاب قیامت تک کے لیے عطا فرمایا ہے۔ جب کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت پیش آئے گی اس زمانے کے حساب سے دیکھا جائے گا، وہ ساری چیزیں ہم کو قرآن میں ملتی جائیں گی، لیکن وہ نظر چاہیے اور وہ دیکھنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اگر نظر اور دیکھنے کا طریقہ جڑ جائے تو انشاءاللہ ہمارے لیے کتاب کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بس میں ان چند کلمات کے ساتھ میں بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا فرقانیہ اکیڈمی ٹرسٹ کے تمام عہدیداران و ذمہ داران کو کہ جنہوں نے اپنے والد بزرگوار کے انمنٹ نقوش کو باقی رکھنے کے لیے آپ نے بڑی جدوجہد کی ہے، کوششیں کی ہیں۔ اور جب کبھی بھی ہم حج کے لیے جاتے یا عمرے پہ جاتے تو ہمارے شفیق الرحمان صاحب کی باتیں والد محترم کی طرح آپ بھی قرآن پہ سائنس پہ اتنی پیش کرتے ہیں کہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ باپ کا اثر بچے پہ بھی ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس وقت آزمائشیں ہیں اور مکر و فریب ہے، اللہ ان سے بچنے اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو ان ساری پریشانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ مولانا برادر عزیز ڈاکٹر مولانا محمد مقصود عمران صاحب۔ یقیناً قرآن آفاقی کتاب ہے،
اور یہ وہ کتاب ہے جس پر جس طرح غور کیا جائے ویسے نقطے نکل آئیں گے. بہرحال دنیا کے کتابوں پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، شخصیات پر کتابیں لکھی جاتی ہیں. قرآن ایسی کتاب ہے جس پر ایسا لکھا گیا ہے کہ کئی ہزار کتب خانے ہیں، جس میں کئی لاکھوں کتابیں ہیں اور بھی لکھا جانا باقی ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ چلے گا. میں اس موقع پر مولانا شبیر احمد ندوی صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات سے ہم تمام مستفیض فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء في الحديث عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتن قلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل قدر حضرات علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما، ذمہ داران، سیاسی قائدین اور ہمارے دانشوران، اور آج کے اس رونق افروز مبارک و مسرور موقع پر تشریف لائے ہوئے تمام حضرات و خواتین، میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے ایک بڑی لمبی حدیث ہے. اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہا ستکون فتن قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ. ان قریب فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ نے ایک جملہ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ان تمام فتنوں سے بچنے کا راستہ ہے. آگے حدیث بڑی لمبی ہے، میں نے اس کے شروع کے کچھ جملے پڑھے ہیں. اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ اس کے اندر اگلوں کے، پچھلوں کے اور موجودہ زمانے کے حالات سے متعلق ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں. اسی حدیث کے درمیان میں ایک جملہ وہ بھی ہے جس کو عزیزی مولوی جمیع الرحمن ندوی سلمہ نے پڑھا ہے کہ اس کتاب کو کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کو پوری طرح سے پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اب میں اس کا مکمل طور سے میں عالم ہو چکا ہوں. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اس طرح یہ حدیث بڑی لمبی، جس کے بعد آخر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم. اس کتاب کی طرف جو بلاتا ہے، اس کتاب کی دعوت لے کر جو کھڑا ہوتا ہے وہ ضرور ضرور ہدایت پاتا ہے. یقیناً قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے. دیگر جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں وہ آسمانی کتابیں ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، لیکن قرآن وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نکلا ہوا کلام ہے. اور جو کلام اللہ سے نکلا ہے تو واقعی اس کے بارے میں ہم جتنا پڑھیں، سنیں، سمجھیں، سمجھائیں وہ کم ہی ہے. واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو اللہ کے اپنے کلام کے لیے منتخب فرماتا ہے، جو اس کلام کی تحقیق میں، اس کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں اور اس کے رموز، اس کے حقائق کو ڈھونڈنے میں غوطہ لگاتے ہیں، اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں. انہیں میں میرے ماموں حضرت مولانا علامہ شہاب الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی، جنہوں نے پوری زندگی قرآن مجید کی تفسیر و تشریح اور قرآن کے حقائق کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں پوری زندگی لگا دی. آخر زمانے تک، بیماری کے زمانے تک اسی میں اپنی زندگی صرف کر دی. میرے برادر عزیز مولانا سعید الرحمن ندوی، جن کے نام نامی اسم گرامی کے بعد حفظہ اللہ یا دامت برکاتہم کے الفاظ بولے جاتے،
لیکن آج زبانیں مجبور ہیں رحمت اللہ علیہ کہنے پر، قلم مجبور ہیں رحمت اللہ علیہ لکھنے پر. یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ وقت ہوتا ہے، اس وقت میں سب کو جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے، بڑی خوبیوں سے نوازا. بڑے چھپے انداز میں کام کرتے تھے. میں کبھی کبھی ان سے کہتا بھی کہ آؤ ذرا میدان میں آؤ، باہر آؤ، پروگراموں میں شریک ہو اور عمومی اور عوامی جلسوں میں شریک ہو. تو مجھ سے کہتے کہ اگر میں وہاں آؤں گا تو پھر میرا لکھنے پڑھنے کا کام رہ جائے گا، اس پہ وقت بہت زیادہ لگتا ہے، میں اس وقت میں بیٹھ کر کچھ کام پڑھنے لکھنے کا کر لوں گا. اور سچی بات یہ ہے کہ جو آدمی تحقیقی کام کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، کسی کام کو اپنا موضوع اور ٹاپک اور عنوان بنا کر کام کرتا ہے، اس کو ایک سوئی کی ضرورت ہے. وہ آئسولیشن میں رہ کر کام کرنا چاہتا ہے، تبھی وہ کام میں کامیاب ہوتا ہے. عزیزی مولوی سعید الرحمن ندوی نے واقعی اپنی یہ زندگی کا بڑا حصہ اس کام میں لگایا، بلکہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو والد محترم کا وہ ذوق عطا فرمایا اور ان کی وراثت کا ایک بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. ندوۃ العلماء لکھنؤ میں یہ پڑھنے گئے، پیچھے میں بھی وہاں گیا پڑھنے کے لیے. میرے ماموں نے ہی مجھے خط لکھ کر بھیجا تھا. میری والدہ کا 89 میں انتقال ہوا. والدہ نے وصیت کی تھی کہ ندوہ چلے جاؤ. تو میں نے انجینئرنگ بھی کی تھی، پریکٹس بھی کرتا تھا، سب چھوڑ کر میں ماموں کے پاس گیا. ماموں نے خط لکھا کہ یہ میرے بھانجے ہیں، انہوں نے انگریزی پڑھی ہے اور انہوں نے انجینئرنگ بھی کی ہے، ان کا داخلہ دیا جائے. تو وہاں کے اکابر علماء نے فوراً ہی داخلہ لے لیا. خصوصی جو درجات جس کا ذکر عزیزم جمیل الرحمن ندوی نے کیا کہ ندوے میں خصوصی ایک شعبہ ہے جو انگریزی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، منیمم PUC کرتے ہیں، ان کے لیے 5 years کنڈینس عالم کورس ہوتا ہے. تو میرا بھی اس میں داخلہ ہوا. میں اس زمانے سے زیادہ تعلق سعید الرحمن سے رہا، بلکہ انہوں نے وہاں ندوے میں اکابر علماء اساتذہ ان کا تعارف کراتے اور وہاں کی لائبریری میں ساتھ آنا جانا ہوتا، مل بیٹھ کر ہمیشہ گفتگو کرتے. ایک بڑا عجیب سما تھا. بڑی اللہ نے علمی صلاحیتوں سے ان کو نوازا تھا. جب واپس بنگلور وہ آ گئے میرے سے پہلے، پھر میں 2 سال کے بعد آیا، تو ہمارا علمی سلسلہ پڑھنے لکھنے کا برابر جاری رہا. وہ ہمارے یہاں مدرسے میں اصلاح البنات میں آتے، ہفتے 10 دن 15 دن میں. تو میری بہن کو بلکہ میری بہنوں کو وہ عربی زبان سکھاتے تھے. میں ندوے سے جب آیا تو میں نے ندوۃ العلماء سے آنے کے بعد عربی زبان کو داخل نصاب کیا تھا. تو ابتدا میں عربی زبان کا ذوق اور عربی زبان کو اس کے ادب کے ذائقے کے ساتھ عربی زبان سکھائی مولانا سعید الرحمن ندوی نے. تو ایک گویا کہ ان کا فیض مدرسے میں پہنچا، پھر مدرسے سے ملک میں دنیا بھر میں الحمدللہ جس کا فیض چل رہا ہے اس میں وہاں بھی ان کا یہ فیض الحمدللہ چل رہا ہے. باقی ہمارے عزیز مولوی جمیل الرحمن ندوی نے اس کا بھی ذکر کیا کہ یہ سیاسیات پر پولیٹیکل سائنس میں انہوں نے ڈگری کی ہے، میسور یونیورسٹی سے MA کیا ہے. تو بڑا عبور سیاسی ان کو حاصل تھا، سیاست میں بڑی گہری نظر تھی. بلکہ اچھے ماہرین کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سیاسی اونچ نیچ کو اس کے ان اور آؤٹ سے واقف نہیں ہوتے تھے. یہ ان ساری چیزوں سے واقف ہوتے، کہاں کس زمانے میں کس علاقے میں کس جماعت کا سیاسی جماعت کا زور رہا، اب کیا ہے، آئندہ ان کا کی کیا پوزیشن رہی، اس کا بڑا اچھا تجزیہ وہ کرتے تھے، بڑا اچھا انالیسس کرتے تھے. اسی لیے صوبے میں جو کام اس قسم کے ہوتے تھے وہاں ہمیشہ ان کو بلایا جاتا اور وہ اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے اس مجمع کو وہ ساری تفصیلات بتاتے. دن بھر پورا بیٹھ کر میں خود بھی وہاں رہتا تھا. تو اللہ نے سیاسی میدان میں بھی بڑا اچھا زبردست ملکہ عطا فرمایا اور خاندانی وراثت کے طور پر اللہ نے علم دین بالخصوص قرآن مجید سے واقفیت اور اس کے اندر عبور عطا فرمایا تھا. اس میں انہوں نے زبردست انتھک کوشش کی ہے. یہ اللہ کی قضا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیری فیصلے ہیں
कि अल्लाह ने उनको कम उम्री में अपने पास बुला लिया, वरना इन्होंने बहुत थोड़े से वक्त में छुप छुपा के वो कारनामे अंजाम दिए हैं जिनको रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। यकीनन इनका दुनिया से इस मौके पर चला जाना इनके लिए, ख़ानदान के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए एक बड़ा खसारा है, उससे कम नहीं है। मैं अल्लाह के हुजूर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी बार बार मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आखिरी ज़माने में जब ये बीमार हो गए, 1 महीना पहले मैं वहाँ अस्पताल गया, 1 घंटा तकरीबन बैठे रहे, बहुत सारी बातें। तो मैं उनसे पूछता रहा कि डॉक्टरों का क्या कहना है, वो क्या कहते हैं। तो वो डॉक्टरों की टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वो कहते थे, मुझे बताते रहे कि ये मर्ज है, उसका ये इलाज है, डॉक्टरों ने ये तजवीज़ किया। मैंने उनको ये जवाब दिया। तो मैं उनसे पूछा कि डॉक्टर तुम्हारी बातों को सुनकर क्या कहते थे। तो वो डॉक्टर मेरी बातों को सुनकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे कि मौलाना हैं, आप आलिम हैं, फिर भी आप इस तरह आप कुरान और दीन से डॉक्टरी को, मेडिसिन को रिलेट करके आप हमें बता रहे हैं, तो आपसे हमें बड़ा फायदा और बड़ा सबक मिलता है। ये 1 महीना इंतकाल से 1 महीना पहले की बात जो मेरी गुफ्तगू हुई, तो मैंने उनसे पूछा तो इन्होंने ये बताया। तो वो गया कि डॉक्टरों पर भी अपना असर उन्होंने छोड़ा था। अल्लाह ताला ने इनको इस किस्म की सलाहियतों से नवाजा था। उन्होंने जो किताब लिखी है, अल्लाह ताला उनकी इस काविश को बेइंतहा कबूल फरमाए, उसके असरात को रहती दुनिया तक मुरतब फरमाए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा उस किताब से लोगों को फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं इससे ज़्यादा इस वक्त पर कहने से कासिर हूँ। मुझे उनकी रुखसत और उनसे दूरी और इस वक्त पर वो जो हमसे दुनिया से चले गए हैं, पर बड़ा गम होता है। जब भी तज़किरा होता है तो वाकई आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जब उनका इंतकाल हुआ तो उस वक्त का इंतकाल हो गया, तो मैंने वहीं सारे बुजुर्गों की खिदमत में भी उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत की दरख्वास्त भी की। वहाँ दुआएं तो हुई और रात भर बड़ी बेचैनी से वक्त गुजरा और सुबह चाह रहा था कि किसी तरह मैं भी हाजिर हो जाऊँ, लेकिन वहाँ से आना आसान नहीं था। बहरहाल उसी वक्त उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत का सिलसिला शुरू हुआ। आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत में दुआओं में याद ज़रूर करता रहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनकी इस नेक नियती और नेक कामों का अजर उनको उनकी कब्र में भी पहुँचाएगा और बाकी सारे मनाज़िल में आखिरत की अल्लाह ताला उनको राहत पहुँचाएगा। अल्लाह ताला हम सबको भी कुरान पर मेहनत करने वाले, कुरान की खिदमत करने वाले, कुरान को अपनी ज़िंदगी के लिए मशअल राह बनाने वाले, कुरान की खादिम बनकर दुनिया में जीने का सलीक़ा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया मौलाना। ये थे मौलाना शकीर अहमद नकवी, प्रिंसिपल नासिर पब्लिक स्कूल। आप मिली कामों में बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं और कौम को जोड़ने में और मसालिक को जोड़ने में आपकी खिदमत नुमायाँ हैं। यकीनन आपके बयान से ये बात हम पर मुतशर्रह हो रही थी कि यहाँ पर दर्द मोहब्बत न सुनाओ ज़रा, यहाँ पर दर्द मोहब्बत न तुम सुनाओ ज़रा, यहाँ पे ज़ख्म जिगर को भी फूल कहते हैं। तो बहरहाल मैं इस वक्त मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब क़ासमी दामद बरकातुहू, जो कि सदर जमीयतुल उलमा कर्नाटक हैं, दरख्वास्त करता हूँ कि अपने खिताब आलिया से हम तमाम को नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबर्रक बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाहि व ख़रज मिन्हु औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। वाजिबुल इहतराम हज़रात उलमाए इकराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन और मुख्तलिफ
میدانوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والے احباب و خواتین حضرات، جس شخصیت کی طرف منسوب اور جن کے کارناموں کے تذکرے کے لیے یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے، اس شخصیت کا جو محور و مرکز تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا۔ اللہ کے کلام کو انہوں نے اپنا محور و مرکز بنایا تھا، تو اللہ نے انہیں زندہ جاوید بنایا۔ میں یوں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کروں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں، یہ آواز پیدا ہوتے ہی کانوں میں پہنچائی جاتی ہے، اور شعور عقل آنے کے بعد دن میں 20 مرتبہ یہ آواز کانوں کے ذریعے پہنچائی جاتی رہتی ہے۔ اذان کے ذریعے نمازوں میں تکبیرات انتقالی کے طور پر یہی تکبیر ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اور کتنے بڑے ہیں پتہ نہیں۔ انسان کے پاس جو عقل و دماغ ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ خدا کی بڑائی اس چھوٹے دماغ میں نہیں آ سکتی، بہت بڑے ہیں۔ عقیدہ دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ حاضر ہے، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو سن رہے ہیں۔ اندھیری رات میں کالی چٹان پر چلنے والی کالی چونٹی کو اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی دیکھتے ہیں، اور اس کے چلنے کی آواز کو ویسے ہی سنتے ہیں جیسے دن کے 12 بجے کوئی بڑی مخلوق کو دیکھتا ہے، اس کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بڑے ہیں اتنا ہی بڑا ان کا کلام ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ حدیث میں نے پڑھی، تبرک بالقرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اللہ کی ذات کے اندر سے نکلا، اللہ کا کلام ہے۔ توریت، زبور، انجیل اللہ کی کتابیں ہیں، یہ اللہ کا کلام۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، اور دین کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ گویا اللہ کے کلام کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتے ہیں۔ ایک اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ہے کہ دنیا میں ترقی کو، دنیا و آخرت دونوں جہاں میں ترقی کو اللہ نے کلام سے جوڑا ہے، قرآن سے جوڑا۔ جتنا قرآن سے جڑے گا بندہ وہ اتنا عروج پر جائے گا، اور جتنا اس سے دوری اختیار کرے گا وہ اتنا ہی گوشے تنہائی میں، گمنامی میں، ذلت و خوارگی میں وہ پہنچے گا۔ عروج وہ کلام سے جڑنے میں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن کے کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلت و خواری مقدر میں آئی ہے، ورنہ تو ہم تو خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ جی آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو عوام میں کوئی مقبول چہرہ نہیں تھا، مشہور نہیں تھے، متعارف نہیں تھے،
اس لیے کہ مزاج ان کا بھی حضرت مولانا شبیر احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم نے پیش کیا کہ وہ اس وقت کو اپنے مطالعے میں اپنے لکھنے پڑھنے کے کاموں میں صرف کرنا چاہتے تھے جس وقت کو جلسے میں لگانے میں لوگ ضائع کرتے ہیں. تو بہرحال وہ ان کا مزاج تھا. عوام میں کوئی مقبول معروف چہرہ نہیں ہے لیکن کام ان کا پوری دنیا جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جن کا تعلق کتابوں سے نہیں ہے، لکھنے پڑھنے سے نہیں ہے، جن کا تعلق تحقیقی مزاج جن کا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ نہ جانتے ہوں. باقی جن لوگوں کو قرآن سمجھنے کا شوق ہے اور وہ مختلف کتابوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور تحقیقات میں جانا چاہتے ہیں، وہ ضرور جانتے ہیں. حدیث جو حضرت مولانا شبیر صاحب ندوی دامت برکاتہم نے پڑھی، اس کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے، وہ بڑی طویل حدیث ہے. اس میں کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے. یہ ہر آنے والا آئے گا. سمندر میں تیرنا معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ایک سمندر ہے. پہلے تو آدمی تیرنا جانے. سمندر کی تیراکی مختلف ہے. عام وہ تالابوں میں، ندیوں میں، کنووں میں تیرنا وہ الگ ہے اور سمندر میں تیرنا الگ ہے. اور پھر سمندر میں تیرتے ہوئے کون کتنی گہرائی میں جا سکتا ہے، اس کی سانس کتنی ہے، کیپیسٹی اس کی کیا ہے، وہ کیا انتظامات کر کے جاتا ہے، کتنی اندر جاتا ہے، کتنی دیر تک رہتا ہے، اور اس کی تہ میں موجود موتیوں کو تلاش کے لاتا ہے. یہ وہ تیراکی جاننے والا ہی جانتا. بہرحال انہوں نے اپنا محور و مرکز قرآن کو بنایا اور ایک آیت جب ان کے سامنے آئی تو کئی سو صفحات کی کتاب، اس ایک آیت کی تفسیر میں انہوں نے کئی سو صفحات کی کتاب لکھ ڈالی اور قرآن مجید کے ذریعے بہت سارے فلسفوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی. ظاہر سی بات ہے یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے، یہ ایک تاریخی کارنامہ. قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک نیا انداز، ایک نیا اسلوب جو آپ کے والد ماجد کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا تھا. اللہ نے دیا تھا قرآن کو سمجھنے کا ایک نیا اسلوب کہ قرآن مجید کی آیتوں کو سائنسی علوم سے مطابقت کرے یا قرآن مجید کی آیتوں سے سائنسی علوم کو ثابت کرے. اس فن میں انہوں نے نمایاں کام انجام دیے تھے اور اسی پسر نمونہ پدرس الولد سر الابی، بیٹا باپ کا نمونہ ہوتا ہے، اسی پر چلتے ہوئے حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب نے عجیب و غریب کتاب لکھی ہے. یعنی قرآن مجید اور تفسیر قرآن سے تعلق نہ ہو اور وہ بہت پہلے سے کچھ پڑھا ہوا نہ ہو فن تفسیر، تو اس کتاب کو یک بار کی پڑھ کر کے سمجھنا آسان نہیں ہے. ایک ایک صفحے کو کئی مرتبہ پڑھنا پڑے گا تب کہیں جا کر کے ذہن میں بات آ سکے گی. اتنی شاندار کتاب انہوں نے لکھی ہے. وہ تو چلے گئے دنیا سے، جب زندہ رہے تب بھی وہ گمنامی میں رہے. وہ چھپاتا، چھپنے والے کو چھپاتا ہے، پوری دنیا میں روشن کرتا ہے. تو انہوں نے چھپ کر زندگی گزاری لیکن ان کے کارناموں کے ذریعے وہ پوری دنیا کے سامنے وہ چھپ رہے، نمایاں ہو کر کے سامنے آ رہے اور دلوں سے ان کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں. یہ علمی خاندان ہے اور اس خاندان کا احسان ہے امت پر. حضرت مولانا شہاب الدین صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، انہوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے اور اپنے پیچھے جو ذخیرہ انہوں نے علم کا چھوڑا وہ اس امت کے لیے بہت بڑا علمی ذخیرہ ہے. اس کے بعد آپ کے فرزند نے
جو کارنامے انجام دیے اور جو یہ عظیم ترین کتاب آپ کے قلم سے وجود میں آئی، یقیناً یہ ان کا زندگی کا بڑا کارنامہ ہے جو یقیناً ان کے لیے ذریعہ نجات بنے گا، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا۔ میں اس پورے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ایک ایک فرد کو، خواتین کو، بچوں کو، کہ انہوں نے حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی لکھی ہوئی کتاب کے اجرا کا نظم کیا، اور بہت شاندار پیمانے پر کتاب یہاں ہندوستان میں شائع کی، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جیسے وہ گمنامی کی زندگی گزار کے گئے، ویسے ہی یہ اجلاس بھی جو ہے شہر بنگلور میں تو ہو رہا ہے، لیکن گمنامی کی طرح ہو رہا ہے، بہت بڑے اس پہ حال میں یا میدان میں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس خاندان کو علم سے وابستہ رکھے، علمی کارہائے نمایاں کے انجام دینے کے لیے اس خاندان کے فرد فرد کو اللہ قبول فرمائے، اور حضرت مولانا کی یہ کتاب جو ہے یہ پوری دنیا میں لوگوں کے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے، اور لوگوں کے جو شکوک و شبہات اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اس کے دور ہونے کا ذریعہ یہ کتاب بنے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یقیناً اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت باعث برکت ہے، اور اس پر غور و فکر، تدبر ہدایت ہے، اور اس پر عمل نجات ہے، اور اس کو مختلف زاویوں سے دیکھنا بھی ضروری ہے، اور سائنسی زاویے سے مولانا سعید الرحمان ندوی علیہ الرحمٰن نے دیکھا، اور اس کو امت کے سامنے، ملت کے سامنے اور تمام اقوام کے سامنے پیش کیا، اس لیے کہ یہ صرف اردو زبان میں کتاب ہے بلکہ مختلف زبانوں میں بھی ہے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس سے روشناس ہو سکتے ہیں اور قرآن سے قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ میں مولانا افتخار احمد قاسمی دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کتاب کے تعلق سے، کلام اللہ کے تعلق سے، اور مولانا سعید الرحمان ندوی علیہ الرحمٰن کے تعلق سے بہت ہی وقتی باتیں ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ میں آپ سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ دعا کے ساتھ اجلاس کا خاتمہ ہو، اجلاس کا اختتام فرمائیں، اور شکریہ کے لیے میں اور دعا کے بعد چائے کا نظم ہے۔ ایک بات میں کہہ دینا یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ مولانا جمیل الرحمان صاحب سے ملاقات کے بعد تعزیت کے لیے میں گیا تھا، تو ان کی بہن سے بعد میں فون پہ بات کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام جواب آیا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد آواز سسکنے کی آئی، بلکنے کی آئی، تڑپنے کی آئی، اور اس کے بعد آواز تھوڑے وقت کے لیے اس طرح ہو گئی کہ درد بھری اور سوز بھری تھی، اور جس میں ان کی ماں بھائی کی محبت جھلک رہی تھی۔ اللہ ان کے بھائی کو مغفرت سے غریق رحمت کرے اور تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں۔ دیکھیے، ایک خوشنما اعلان ہے اور خوشخبری ہے کہ کتاب کیونکہ قیمت زیادہ ہے اس کی، لیکن 500 ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ، تخفیف کے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ منتظمین کی جانب سے اور اکیڈمی کی جانب سے اس کا انتظام ہے، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، 50% رعایت کے ساتھ آپ کتاب خرید سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ سبیحہ جہاں جو
مولانا محترم جو مرحوم ہیں ان کی بہن ہیں، اور انہوں نے اس اجلاس کے انعقاد میں بہت تگ و دو کیا، بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ بیک بون رہی ہے. جیسا کہ وہ پردے کے پیچھے رہ کر کام کرتے تھے، انہوں نے پردے کے پیچھے رہ کر کام کیا. تو ہر ایک سے رابطہ کرنا، بار بار رابطہ کرنا اور پھر پوچھنا کب آ رہے ہیں، صبح سے بھی مسلسل رابطے میں تھا. میں اس لیے تاخیر سے پہنچا کہ پرنسپل ہوں، نکلنا چاہ رہا تھا کہ کوئی آئے ہوئے گفتگو میں تھوڑا وقت لگ گیا، اس لیے معذرت خواہ ہوں. میں مولانا سے معذرت کے ساتھ اس مرتبہ اس لیے کہ دوسری مرتبہ درخواست کر رہا ہوں کہ دعا فرمائیں. شریف پڑھے. الحمدللہ رب العالمین. تیرے کچھ بندے اور بندیاں اس حال میں بیٹھ کر تیرے ایک بندے کا جو تیرے تک پہنچ چکا ہے ان کا تذکرہ خیر کیا، ان کے کارناموں کو یاد کیا، ان کی زندگی کے قیمتی گوشوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. حالانکہ اس مجمع کو کسی نے مکلف نہیں کیا، بلکہ از خود مرحوم کی خوبیاں اور ان کے کمالات نے مجبور کیا کہ یہ مجمع یہاں جڑا بیٹھا. اے اللہ، یہ مجمع کا جڑنا اور ان کے ہاتھوں کے اٹھانے کو قبول کرتے ہوئے ان کے درجات کی بلندی کا فیصلہ فرما. اے اللہ، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اس خاندان کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ، اس خاندان سے جو علمی اور دینی خدمات ہوئی ہیں پوری دنیا میں اس کے پھیلنے کے فیصلے فرما. اے اللہ، اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلنے کی بعد والوں کو توفیق عطا فرما، ان کے مشن کو آگے بڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اس اجلاس کو بے انتہا قبول فرما، ہم سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، نیک آرزوؤں کو پورا فرما. ہماری ان دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. خواتین حضرات تشریف رکھیں 2 منٹ کے لیے. ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب جو حاضر نہیں ہو سکے، انہوں نے اپنے کلپس بھیجے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ ان کلپس کو یہاں سامعین تک، حاضرین تک پہنچایا جائے. آپ بہت ہی اس خانوادے سے محبت رکھتے تھے اور آپ کے مولانا شہاب الدین ندوی کے مضامین سالار میں سمجھتے رہے. رحمان خان صاحب بھی سالار سے پہلے سے وابستہ ہیں، تو ان کی درخواست